अनिल भाई शलोम, खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्यारे भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, बहुत अच्छी बातें की। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा जो है कन्फ्यूजन पैदा होता है। अच्छा, वसीयत के हवाले से आपने बात की, यदि वसीयत जो है वो मिसाल के तौर पे मैं एक सवाल के तौर पर पूछना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, हो सकता है शायद मेरा कंसेप्ट गलत हो इसके बारे में। अब एक आदमी है, उसने ना वसीयत की। अब वो वसीयत जो है वो उसकी औलाद के लिए होती है, ना कि उसके रिश्तेदारों के लिए होती है। वसीयत का इदराक जो होता है वो उसकी औलाद के लिए होता है, या वो जो उसके अपने घर के होते हैं या अपने होते हैं, उनके ऊपर जो है ना इसका इदराक होता है, पहली चीज। अच्छा, अब एक आदमी ने वसीयत की, उसके बाद वो मर गया, ठीक है। तो अगर जो उसकी औलाद है उस वसीयत के मुताबिक अमल नहीं करती, तो क्या वो वसीयत बदली जा सकती है? आप कह रहे हैं कि नए दस्तावेजात जो है वो लिखेंगे, तो दस्तावेजात जो है वो क्यों लिखे? जैसे कि कलाम में भी आता है, जनाब रबी शौल फरमाते हैं कि हुक्मों की वो दस्तावेजात जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, तो उनको जो है ना उसने कीलों से जड़कर जो है ना हमारे सामने से हटा दिया। तो जरूर है इसके बारे में बताइए कि वसीयत जो है, क्या वो एक शख्स जो है वो वसीयत करके चला जाता है या मर जाता है, तो क्या वो वसीयत बदली जा सकती है? और अगर बदली जा सकती है तो क्यों बदली जा सकती है? नहीं बदली जा सकती तो क्यों नहीं बदली जा सकती? जरूर बताइएगा इसके बारे में। जी नील भाई, मसीह में आपकी सलामती हो। नील भाई, बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट आपने रेस किया है, और एक और तलब बात है कि यीशु मसीह ने सलीब पर जो दस्तावेज़ात, हुक्मों की वो दस्तावेज़ात जो हमारे ख़िलाफ़ थी, वो मिटा दी। तो यहाँ पर ना तो शरीयत, ना आइन और ना कवानीन जो हैं वो मनसूख हुए या मिटाए गए। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये यकसोई के तो बिल्कुल वैसे ही यकसा हैं, और नहीं मिटाएगी, क्योंकि ना शरीयत खिलाफ है और ना आइन खिलाफ हैं और ना ही कवानीन जो हैं वो खिलाफ हैं। और जब हम तुलसियों दो बाब गालमन जो 4 आयत है, जब हम इससे आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर ही इसका जवाब मौजूद है कि कोई भी ईदों, नए चांद या सबत के मतलब जो है तुम पर इल्ज़ाम न लगाए। और इनके मतलब जो है आगे ही बयान कर दिया गया है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जो अहद से बाहर है वो हमारे ख़िलाफ़ हैं और नाफरमानी के ज़ुमरे में आती हैं। और यीशु मसीह ने सलीब पर इन्हीं दस्तावेज़ात को जो है वो ख़त्म कर दिया, मिटा डाला, जो हमारे ख़िलाफ़ काम करती है। और मज़ीद अगर हम शरीयत, आइन और हुक्मों को जो मूसा की मार्फत मिले में मानने की एहतियात कर रखें, तो यहाँ पर जो भी इन्हें मानेगा वो जो है हुक्म कोई भी उसके ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि क्या करते हैं वो, बल्कि मोहतात हमें कर देते हैं कि हम अमल करें। लेकिन जो मोहतात नहीं रहता वो जो है वो शरीयत गुनाह और मौत की शरीयत के मातहत आ जाता है, जैसा कि पौलुस ने बयान किया रोमियो के ख़त में। क्योंकि जो हुक्मों की फर्माबरदारी करता है, मिसाल के तौर पर जैसा कि कलाम कहता है कि
زنا نہ کرنا، پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، تو یہ خدا کے حکم ہیں، یہ شریعت کے حکم ہیں، اور یہ آئین ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اسی میں رہنا ہے، اور یہ ہمارے خلاف نہیں ہے بلکہ ہمیں گناہ سے روک رہے ہیں۔ تو ایسے حکموں کو جو ہے صلیب پر، ایسے دستاویزات کو صلیب پر جو ہے وہ مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اگر ہم زنا کرتے ہیں تو یہ ہم خلاف ورزی کرتے ہیں خدا کے کلام کی۔ اگر ہم پڑوسی کی بیوی کا لالچ کرتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک خدا کو نہیں مانتے تو ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور تب جو ایسے حکم جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں جنہیں یسوع مسیح نے صلیب پر جڑ دیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جسمانی ہیں یا خلاف ورزی کرنے والے جو ہیں، نافرمان جو ہیں، وہ جو ہے یہاں پر پولس مزید بیان کر دیتا ہے، جیسے میں نے اوپر بھی کہا، روح، گناہ اور موت کی شریعت۔ تو یہاں پر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ وہ کون سے احکامات ہیں، حکموں کہ وہ دستاویزات کون سی ہیں۔ وہی دستاویزات ہیں کہ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو وہ حکم، وہ لعنت کی صورت میں، الفاظوں کی صورت میں ہم پر لاگو ہو جاتی ہیں، اور جب ہم صلیب کے پیغام کو دیکھتے ہیں تو صلیب کا پیغام بھی جو ہے وہی پیغام ہے جو ہمیں شروع سے ہی حصہ بہ حصہ نظر آتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے وصیت کی۔ تو رحیم مسیح صاحب، آپ نے یہ پوچھا اور اب میں اس کی جانب بڑھتا ہوں۔ پہلے میں دستاویزات کی بات کر رہا تھا جو کہ پولس بیان کرتا ہے ہمارے خلاف تھی۔ اب وصیت کی بات کرتے ہیں جب، تو وصیت وہ ہدایات ہیں جو کہ ریٹن فارم کے اندر جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہیں ہماری کارکردگی کے اعتبار سے، اور خدا کے کلام یا فرمانبرداری کرنے سے۔ تو جو وصیت ہے وہ باپ کرتا ہے، اور باپ ہی بیٹے کو کر سکتا ہے، اور ہم یہوہ پاک خدا کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، اور فرمانبرداری جب ہم کرتے ہیں تو وہ وصیت کرتا ہے، ہدایات کرتا ہے، اور وہ ہدایات جو ہے وہ ہمارے لیے برکات کی صورت میں ہیں، ابدی زندگی کی صورت میں ہیں۔ اب یہاں پر باپ دنیا کا باپ نہیں ہے جو مر جائے، اور جب وہ ازلی ہے، ابدی ہے، زندہ ہے، اور تو وہ کسی بھی وقت جو ہے وصیت کرنے والا جو ہے وہ وصیت کو بدل سکتا ہے، ہدایات میں تبدیلی لا سکتا ہے، ترمیم کر سکتا ہے، عہد نامہ بھی لکھ سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر باپ مرے گا نہیں۔ مزید نیل بھائی، مجھے ابھی یاد آئی ایک بات کہ باپ جو ہے وہ بیٹوں کو جو ہے وہ وصیت کرتا ہے، اور یہاں پر بیٹے کون ہیں یا بیٹے کنہیں کہا جاتا ہے؟ تو یہاں پر بیٹے جو ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے، مجھے حوالہ یاد نہیں آ رہا، اگر ملا تو میں دونوں حوالے سینڈ کر دوں گا، 2 حوالہ یاد ہے۔
تو اس میں خدا جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ مقدس گھرانہ کہتا ہے. اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم امت بھی ہیں اور مقدس گھرانے کا حصہ ہیں یا مقدس گھرانہ ہے. تو اس کے مطابق اگر پرانے عہد نامے سے کوریلیٹ کیا جائے، اسے میچ کیا جائے، تو یہاں پر جو ہے ہم بھی جو ہے روحانی اعتبار سے جو ہے ہم باطنی طور پر جو ہے یہودی کہلاتے ہیں، اور ہم اس جو ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب کا حوالہ بھی مجھے یاد نہیں آ رہا، اگر ہوا تو مجھے مل گیا تو میں لگا دوں گا، نہیں تو اگر کسی بھی بھائی کے پاس ہو تو وہ لگا سکتا ہے. مجھے یہ حوالہ جات مل گئے ہیں اور ان حوالہ جات کو میں نے لگا دیا ہے، اور یہ حوالہ جات جو ہے یہ بیٹوں کو بھی ظاہر کر رہے ہیں جو حقیقی طور پر ہیں، اور یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہر اسرائیلی نہیں ہے، اور نہ ہی مقدس قوم کا حصہ ہے. وہی ہیں جو خدا کے فرمانبردار ہوں گے، یعنی روحانی، جیسا کہ پطرس بھی بیان کرتا ہے. چنندہ لوگ، چنے ہوئے لوگ، کیونکہ اسرائیلی ایک جسمانی ہے اور ایک جو ہے وہ روحانی ہے. تو یہ حوالہ جات نیچے لگا دیے ہیں میں نے. جی نیل بھائی میں نے جوابات جو وہ دے دیے ہیں جو سوال آپ نے رکھا تھا، اور آپ کے سوال کی بدولت جو ہے بہت سی ذہنی نشو نما ہوئی. تو ایک تو میں نے جوابات لیٹ دیے، خدا کے پاک نے رہنمائی کی، تو وہ جواب پھر میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس وجہ سے دیر ہوئی. تو اس کے بعد آپ انہیں دیکھ لیجئے گا، اور اگر تو وہ بھی آپ ضرور کیجئے گا، اور سب لوگ برکت پائیں گے. اور اب ٹائم کچھ زیادہ ہو چکا رہ گئی ہے، اور اس کا میں جواب ضرور دوں گا. اور وہ یہ ہے، پالوس رسول فرماتے ہیں کہ وصیت کا اجرا جو ہے وہ تو وصیت کرنے کی والے کی موت کے بعد ہوتا ہے. تو اس پر میں جو ہے بات کروں گا کل، جب جیسے مجھے ٹائم ملے گا. گاڈ بلیس یو ٹیل سر. جی نیل بھائی شلوم، خدا آپ کو بہت برکت دے. معافی چاہتا ہوں پہلے بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا میں ڈرائیو کر رہا تھا، میں ایکچولی کام پہ آیا تھا. تو جی نیل بھائی. جی تھوڑی سی میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، تو اگر آپ کی اجازت ہو، نہیں تو پھر ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں اس کے اوپر، عبرانیوں کی اس کے اوپر. جی انیل بھائی شلوم، خدا آپ کو بہت برکت دے. پہلے بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں نا، ول جو ہوتی ہے نا، ول کا اجرا جو ہوتا ہے وہ ول بنائی ہی اس لیے جاتی ہے. یہ بھی خدا کے کلام سے ہی جو ہے نا وہ اس سے دلال لیا گیا ہے، اور دنیا کے کسی بھی اسکرپچر میں آپ کو وصیت کے بارے میں جو ہے نا بات نہیں ملے گی. اچھا، وصیت کی بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو ایک ٹرم ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے مسینکس میں جو ہے نا، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کووننٹل لینگویج. ٹھیک ہے، عہد و پیمان باندھے جاتے ہیں. وصیت میں بھی عہد و پیمان ہوتے ہیں کہ جی میرے بعد یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ ہوتا ہے اس وصیت کا اجرا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور
عبرانیوں کے خط میں بھی جو ہے وہ یہی مینشن ہے کہ جب تک وصیت کرنے والا مرتا نہیں ہے تب تک اس کا اجرا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو اور اس کے اوپر میں آمین کہتا ہوں بالکل. اور ساری دنیا میں ہوتا ہی یہ ہے کہ ول جو ہوتی ہے نا وہ کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے نا میری جائیداد کا اتنا حصہ یا تو برابر تقسیم کر دیا جائے، یا فلانے کو زیادہ دیا جائے، فلانے کو کم دیا جائے، فلانے کو آگ کر دیا جائے، فلانے کو یہ کر دیا جائے، فلانے کو وہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں تو پھر دیکھتے ہیں اس کو اور مزید گہرائی میں لے کے جاتے ہیں. ریاض بھائی بھی میرے خیال سے پیج پہ آ چکے ہیں تو ان کو پھولوں سے تالیوں سے ویلکم کرتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ضرور ریاض بھائی بھی اس کے اوپر تھوڑی سی لب کشائی کریں. جی نیل بھائی. جی انیل بھائی شلوم، خدا آپ کو بہت برکت دے. پیارے بھائی میں نے عہد و پیمان کا ذکر نہیں کیا، میں نے کووننٹل لینگویج بولی ہے کہ وصیت جو لکھی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ عہدی زبان استعمال ہوتی ہے، عہد و پیمان کی زبان استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بغیر جو ہے آپ ول نہیں لکھ سکتے. اچھا دوسری بات، اپنی زندگی میں جب باپ جو ہے اگر وہ کسی کو کچھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی لکھت پڑھت ہوتی ہے پر وہ ول نہیں کہلاتی، وہ پاور آف اٹرنی کہلاتی ہے. وصیت کا اجرا جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا، وصیت کا اجرا انسان کے مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے. خدا برکت ہے آپ کو. جی پیارے بھائی. جی نیل صاحب، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. یعنی جب وصیت باپ کرتا ہے، لکھتا ہے تو اولاد کے لیے، تو اس وقت اسے لکھا یوں جاتا ہے کہ اس کے اندر فرما برداری کا جو ہے، جس طرح سے کہ یہ فرما بردار رہیں تو انہیں یوں یہ چیزیں مل جائیں جو اس وصیت میں لکھی ہیں. اگر اس کے مرنے کے بعد وہ وصیت میں عہد و پیمان کا جو لکھا گیا ہے اس پر پورے نہیں اترتے، تو وہ پھر وصیت جو ہے وہ ان کے لیے یعنی بے معنی اور بے فائدہ ٹھہرتی ہے. میرا انیل بھائی ایک سفارش آئی ہے. جی انیل بھائی، جہاں تک میری ناقص عقل کا تعلق ہے میں بالکل اسی طرح سے ہی سمجھتا ہوں اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. میں بہت سارے ملکوں میں رہا ہوں، بہت سارے ملکوں کے کسٹم جی انیل بھائی شلوم، خدا آپ کو بہت برکت دے. آپ سے گزارش تھی کہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نا، میں نے ایک ٹرم یوز کی ہے کووننٹل لینگویج. اچھا، کووننٹل لینگویج کو سمجھنے کے لیے ہمیں کووننٹ کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے لوازمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے عہد و پیمان اور عہد نامہ، ان میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا جمع تفریق اس میں ہوتی ہے، تو اس کو اگر جب ہم سمجھیں گے ببلیکلی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کارآمد ثابت ہوگی وصیت کا اجرا اور وصیت کے ادراک کو جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے. جی نیل بھائی یہاں پر یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے کہ یہاں پر جیزس کرائسٹ جو ہیں، یسوع مسیح جو ہیں، وہ اٹارنی جنرل ہیں اور خدا بند یہوہ پاک خدا جو ہیں وہ باپ ہیں. کیا یہ میں درست کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں سر، یہ عبرانیوں 9 باب اگر ہم اس کی 16 آیت پڑھیں نا، تو آپ نے جو آیت دہرائی تھی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے. اب مرا کون اس وصیت کے لیے؟ جی خداوند میں آپ کی سلامتی ہو انیل بھائی، خدا برکت دے. جی بالکل کلام کی روح سے اسی طرح سے ہے. خداوند یسوع مسیح درمیانی ہے، ٹھیک ہے،
کہ وصیت جو ہے وہ خدا کرتا ہے اور اولاد جو ہے وہ یعنی جو بچے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرتے ہیں اور ان کا جو درمیانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ استثنا 18 جو ہے نا، یہ آیت بالکل خداوند یسوع مسیح پہ فٹ ہوتی ہے. معافی چاہتا ہوں. جیسا کہ بنی اسرائیل قوم اور خداوند یہوہ پاک خدا کے درمیان جو ہے وہ جناب موسیٰ جو تھے وہ درمیانی تھے، اسی طرح سے خدا کا کلام واضح طور پہ اس کا بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح بھی درمیانی ہے. مرا تو یسوع مسیح اگر فرض کرے یسوع مسیح نہ مرتے تو جو اس کے شاگرد یا 1,44,000 جو چنے گئے تھے زمین سے، کیا ان کو کوئی وصیت مل سکتی تھی؟ ان کو کوئی حق مل سکتا تھا؟ کیونکہ لوکا میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا اے چھوٹے گلے نہ ڈال، تو باپ کو یہ پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے. اگر یسوع مسیح کی موت واقعہ نہ ہوتی تو کیا ان کو بادشاہی مل سکتی تھی؟ تو ہم دیکھتے ہیں اس وصیت کے لیے یسوع مسیح مرے ہیں. جب یسوع مسیح مرے ہیں تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو، جن کو پرامس کیا تھا کہ میں آسمان پہ جاتا ہوں اور کچھ اختیارات جو باپ کے پاس ہیں میں تمہیں دیتا ہوں، جس کو مکان کہتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. مکان نہیں، وہ اختیارات ہیں. اور یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، وہ 1,44,000 کا ہے. تو ان کو وصیت ملی تھی یسوع مسیح کے وسیلے سے. یسوع مسیح نے جو ہے مر کے اپنا وسیلہ ان کے آگے سٹینڈ بائی کیا تھا تاکہ خدا ان کو وہ وصیت کا جو اجرا ان کا ہے وہ ادا کرے، یعنی کہ ان کا جو حق ہے، جن کی جو بادشاہی ہے، ان کے جو اختیارات ہیں وہ ان کو دے. خدا آپ کو جی انیل بھائی دیکھیں، اب بات یہ آ جاتی ہے کہ وصیت کرنے والا خدا باپ ہے. اب وصیت کرنے والے کی موت کے بعد اب وصیت کرنے والا جو ہے وہ تو زندہ ہے، تو یہاں پر شرط یہ ہے کہ اس کا مرنا ضرور ہے. تو یا تو پھر ہم یہ مان لیں کہ یسوع مسیح جو ہیں، جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا کہ یہاں پر جس وصیت کو یسوع مسیح سے جوڑا جا رہا ہے ان کی موت سے، وہ وعدے ہیں. یا تو اس طرح مان لیا جائے یا دوسرے لحاظ سے یہ مان لیا جائے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وصیت کرنے والا جو ہے وہ خدا ہے، یعنی یسوع ہی یہوہ ہے. تو ان دونوں چیزوں میں سے جو ہے اس بات کا سامنے آنا بہت ضروری ہے. جی پیارے بھائی، شلوم، خدا آپ کو بہت برکت دے. پیارے بھائی، وصیت کرنے والا اگر زندہ ہے نا تو ہم نے تو پھر وصیت دیکھنی ہے نا کہ وصیت کے مطابق جو ہے کس کو مارنے کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو خدا نے یہ کہا کہ جی میں مروں گا تو پھر تو چلے سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وصیت اگر ہم دیکھیں، خدا کے کلام کو ہم دیکھیں تو وہاں سے تو ہمیں واضح طور پہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت، ان کا قربان ہونا جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں سے نظر آتا ہے ہمیں. انیل بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ وصیت یہوہ نے کی ہے یا یسوع مسیح نے کی ہے، اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. یہ دیکھیں یہ سیٹ اپ کیسے ہوا ہے، کیونکہ سارے کام یہوہ نے، اگر پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کے 27 آیت پڑھتے ہیں، سارے کام یہوہ نے یسوع مسیح کے سپرد کیے ہیں اور خدا لگ رہا ہے. یہوہ نے 5 کام کیے ہیں. 3 دفعہ تو اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا ہے، 1 دفعہ بیٹے کو خلق کیا ہے، چوتھی دفعہ بیٹے کو خلق کیا ہے اور 5ویں دفعہ بیٹے کو زندہ کیا ہے. باقی سارے کام جو کر رہے ہیں وہ یسوع مسیح کر رہے ہیں. تو یہ پیغام جو لکھا گیا ہے فرشتوں کے ذریعے، یہ میکسیمم یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے.
ٹھیک ہے, خدا آپ کو برکت دے. اور یسوع مسیح نے جو پرامس کیے ہیں وہ 1,44,000 کے ساتھ کیا ہے. جی پیارے بھائی، خدا میں سلامتی ہو آپ کی، خدا آپ کو بہت برکت دے. بالکل آپ نے صحیح کہا، اسی طرح صحیح ہے. وہ قول و اقرار جو ہے جو بھی اس سے پورا اترے گا وہ اٹارنی جنرل ہوگا، اور اس کا مرنا جو ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے نا وصیت کی جا چکی ہے. تو یہ ساری وصیت کی باتیں ہیں. اور عبرانیوں کا خط جو ہے نا شہادت دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ جیسے دیکھیں نا 9واں باب ہم نے 15ویں 16ویں آیت نا، یہ ہم لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں. 15ویں 16ویں آیت ہم نے پڑھ لی، اور پہلی آیت میں سے جو کچھ باتیں لکھی ہیں وہ غلط تو نہیں ہے نا. تو سیاق و سباق کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے جو بات کی بالکل وہ عہد و پیمان اور وہ جو وعدے جو کیے گئے تھے وہ انہی لوگوں سے کیے گئے جو فرما برداری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پہلی آیت سے ہی ہوتا ہے کہ پچھلے عہد میں بھی جو ہے وہ کیا تھا، عبادت کے کچھ قوانین تھے. یہاں سے باب سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی واضح کوئی ایک ڈیپ بیک گراؤنڈ ہے. جی نیل صاحب، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات جو ہے انڈرسٹینڈ جو میں نے کی ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وصیت جو خدا باپ یہوہ باپ خدا نے جو کی تھی، اس وصیت کے اندر یہ موجود تھا، یہ عہد و پیمان کی زبان کی صورت میں موجود تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کفارہ دیں گے، ہمارا قربانی ہوگی ان کی. اور اب اس عہد و پیمان پر وعدے جو ہے وہ میراث کا حصہ جو ہے بڑھتا ہے. اگر ہم اس عہد و پیمان کی زبان پر پورا نہیں اترتے تو ہمارے لیے اس کی مصلوبیت، صلیب کا پیغام بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بے سود ٹھہرتا ہے، جیسا کہ پالوس نے بھی ایک آیت میں کہا کہ ایمان لانے سے مفید ثابت ہوتا ہے. اور یہاں پر وصیت کرنے والا جو ہے وہ یہ وصیت میں بیان کر رہا ہے عہد و پیمان کی زبان میں، اور اس عہد و پیمان کی زبان جو ہے وہ یسوع ہے. اور اس پر جب ہم عمل کرتے ہیں عہد و پیمان پر، اور وہ عہد و پیمان جو ہے وہی ہے جو باپ کی جانب سے آیا، اور یوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں. جی انیل بھائی شلوم، خدا آپ کو بہت برکت دے. بالکل پیارے بھائی، بڑا ہی خوبصورت آپ نے بیان کیا ہے. اتنا خوبصورت تو شاید میں بھی نہ بیان کر سکتا. بالکل اسی طرح صحیح ہے. جو عہد و پیمان کوورننٹل لینگویج استعمال کر کے خدا نے جو عہد و پیمان باندھے تھے اس کے اوپر پورا اترنا ضروری ہے، جس کی شہادت ہمیں کلام سے مل جاتی ہے. اب رومیو 11ویں باب میں دیکھیں نا، تو وہاں پہ جناب ربی شاول فرماتے ہیں کہ جب اس نے اصلی لالیوں کو نہیں چھوڑا وہ تمہیں چھوڑے گا ہے. تو یہ جو چانا والے سائیو ہے، یہ جو بانکے بابو بنے پھرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جب اس نے اصلی لالیوں کو نہیں چھوڑا تو ان کو چھوڑے گا. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چولے مار کے تو نکل جائیں گے تو باقی جو ہے نا وہ سارے لٹک جائیں گے. اس غلط فہمی کا شکار جو ہے نا یہ کب تک بنے رہیں گے. جی جی نیل بھائی، وصیت کے متعلق جو تھی اس آیت مقدسہ جو عبرانیوں میں مرقوم ہے، اس کے متعلق تو جواب مل چکا ہے، آپ نے دے چکا ہے، اور بڑے اچھے خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں خدا کی بستی کے تمام بھائیوں کو کی سلامتی ہو. ایک سوال آج خدا کی بستی گروپ میں رکھا گیا نیل میسی صاحب کی جانب سے، اور اس کے متعلق جواب نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے انہی سے جو ہے مدد حاصل کی گئی اصلاحی، تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. تو عبرانیوں کے خط میں یہ بات ملی کہ وصیت کرنے والا کون ہے. وصیت کرنے والا آسمان کا یہوہ پاک خدا ہے، کیونکہ باپ وصیت کرتا ہے اولاد کو. اب اولاد جو ہے اس کے ایماندار بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ان کو وصیت
کرنے والا ان کا باپ یعنی آسمان کا یہوہ باپ خدا ہے، واحد خدا۔ اور باپ نے جو وصیت کی، اب وصیت کے اندر جو ہے جو ٹرم کنڈیشن استعمال کی جاتی ہے، اور وصیت کے اندر عہد و پیمان کی جو زبان استعمال کی جاتی ہے، اس کے اندر عہد ہوتا ہے جس پر عمل کے بعد جو ہے، جسے قبولیت یا اپنانے کے بعد جو ہے، وہ اس وصیت کے اندر لکھی گئی ہوئی میراث اولاد کے لیے جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جاتا ہے۔ تو خدا باپ نے جو وصیت اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے مسیح کا بدن کلیسیا ہے اور کلیسیا یہوہ کی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کو جب وصیت کی گئی، تو اس وصیت یعنی وہ تمام عہد و پیمان جو پیچھے شریعت میں ہمیں ملتے ہیں اور بہت سی پیشن گوئیاں موجود ہیں اور بہت کچھ ہے، وہ عہد و پیمان کی زبان میں جو ہے یسوع مسیح کا کفارہ، اس کی قربانی، اس کی موت درج تھی، کہ جو یسوع کی موت پر، اس کی قربانی پر، کفارہ پر ایمان رکھے گا، اس کے لیے وصیت میں موجود تمام برکات جو ہیں وہ میراث کی صورت میں جو ہیں وہ کارگر ثابت ہوں گی۔ اب یہاں پر وصیت کرنے والا خدا باپ ہے جو کہ کبھی نہیں مرتا اور نہ مر سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور زندگی دینے والا ہے، وہ زندگی اور موت پر کل اختیار رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یسوع مسیح کی موت یعنی وصیت کرنے والا تو یہوہ باپ خدا ہے، لیکن وہی وعدے جو جن کا اجرا ہونا ہے اس کے لیے شرط یسوع مسیح کے کفارہ کو ماننا ہے، قربانی موت کا ہونا لازم ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کی مصلوبیت پر۔ اور یہاں پر اسی لیے وصیت کرنے والے کی موت کے بعد یہاں پر اس لیے اس وصیت کا ذکر ہے جو یسوع مسیح میں پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ عہد و پیمان کی زبان میں یسوع مسیح کو باپ کی جانب سے اٹارنی جنرل جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اگر کوئی وصیت کے آغاز میں لکھی گئی عہد و پیمان کی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو مسیح میں شریعت پوری ہوتی ہے، حکموں کی، قوانین کی، آئین کی، احکامات کی، تو اس کے لیے وہ وصیت کی برکات جو ہیں وہ بے سود ہیں اور ان کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی وصیت کرنے والا خدا باپ جو ہے اس نے وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ سونپ دیے ہیں بیٹے کو۔ اب اٹارنی جنرل یعنی یسوع مسیح جو ہیں، جو درمیانی ہیں عہد کا، اب ان سے ان کی موت کے بعد ان تمام چیزوں کا اجرا ہوتا ہے، اور ہم یسوع مسیح کی زندگی سے اس بات کو جان سکتے ہیں کہ وہ وصیت جو پیچھے احکام، شریعت، آئین اور قوانین کی صورت میں تھی، جو ہے ہم یسوع مسیح کی طرح اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں، کیونکہ وصیت کے عہد و پیمان کی جو شرط ہے اس کے بعد ہی ہم پر جو ہے وہ ان برکات کا جو ہے اطلاق ہو جاتا ہے۔ اور جیسا یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اور یسوع مسیح کے نام سے جو منادی کی گئی اس میں یسوع مسیح سے جو جڑتا ہے وہ اس خدا باپ کے اس عہد و پیمان جو کہ پیچھے شریعت، آئین اور قوانین کی صورت میں تھی، جنہیں یسوع نے کر کے دکھایا، عملاً پورا کیا، اور
جب پورا کر لیا تو اس نے کہا کہ تمام ہوا. اسی طرح سے ہمیں بھی ان تمام چیزوں پر قائم رہنا ہے اور وصیت کے مطابق ہمیں یسوع کی کفارہ موت پر ایمان لانا ضروری ہے. تب نیچے ہماری میراث جو ہے وہ اس کی بانٹ ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.